मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज से 40 बरस पहले आपको मालूम है कि हमारे मुल्क का एक बड़ा मजबूत हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर अब बांग्लादेश बन चुका है। और इस बांग्लादेश बनने में एक बड़ी अलमनाक दास्तान है। एक दास्तान तो यही है कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इसमें कौन कौन शामिल लोग थे कि जिन्होंने इसको अलहदा किया। लेकिन सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये है कि तक़सीम हिंद के बाद, यानी पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा जो खून खराबा हुआ वो भी मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बनने के दौरान हुआ। ये एक ऐसी अलमनाक तस्वीर है, एक ऐसे अलमनाक वाक़यात हैं कि जिसको मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत ज़रूर कहूँगा कि क्या इस सुकूत ढाका से, यानी अलमनाक वाक़ये से क्या हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों ने कोई सबक हासिल किया है? अगर कोई सबक हासिल किया है तो फिर हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में दोबारा अफरा तफरी नज़र आ रही है और छोटे सूबे जो हैं वो अपने हुकूक के लिए तड़प रहे हैं, बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि उनको हुकूक मिलने चाहिए जो आइन के तहत है। अगर सन 73 के आइन के तहत जो हुकूक हैं और उसके बाद ये कि उसमें कोई तरमीम हुई, 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद भी हम नजर आता है कि वो हुकूक छोटे सूबों को नहीं मिले। मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया यही था। हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान भाई ये चाहते थे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, माशी इंसाफ किया जाए, समाजी इंसाफ किया जाए। और जब नहीं मिला तो जाहिर है कि उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद वो कौमें कि जो पाकिस्तान की अज़ली दुश्मन थी उन्होंने इस एहतजाज से, बंगालियों के एहतजाज से फ़ायदा उठाया, वो उसमें दाखिल हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की कि जो ना तो सियासतदानों के काबू में रही और ना पाकिस्तान की फ़ौज की। लेकिन एक बात सबको मालूम है कि जनरल यहिया ने जो फ़ौज कुशी करवाई थी इफ़ा खान के जरिए, वो नहीं करानी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो करारदाद फाड़ी थी पोलैंड की, वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे एक लूज फेडरेशन जो है वो हमारे वजूद में आ रहा था और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता। ये सारी गुफ्तगू जो है मैं बड़ी तवील गुफ्तगू आपके सामने कर सकता हूँ, लेकिन हमने आज जिन शुरका को दावत दी है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन हालात के बारे में। उनका एक तजिया है, उनका एक सोच है, उनकी एक फिक्र है, उनके ख्यालात हैं इस मसले पर कि वो क्या हुआ आज से 40 बरस पहले। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ अली साहब, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। पीछे मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हैं और उनके बाद किसी देखते हैं जनाब जफर उस्मानी साहब, हमारे सियासी तज के आप हमारे साथ आज गुफ्तगू करेंगे और उनके बराबर बैठी हुई शाहिद अमीन हमारी सबसे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और उनका एक तजिया जहाँ बड़ा बेबाक और बेलाग होता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। मैंने एक छोटा सा तारुफ कराया कि आज से 40 बरस पहले क्या हुआ। इतना खूबसूरत मुल्क था, हम लोग एक थे, फिर अचानक वो हमसे अलहदा हो गए और अब बांग्लादेश बन गया। क्या इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? और आगा साहब, आप और मैं कंटेम्प्रेरी में इस माना करके कि आप जर्नलिज्म में आ चुके थे और मैं अपने पेशे में आ चुका था जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ। और जिंदगी में ज़ाती रंजिशों के अलावा जो माँ बाप के इंतकाल पर होती हैं लोगों को, मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से इससे बड़ा अफसोसनाक वाक़या मेरी ज़िंदगी में और अब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में कोई नहीं। और मैं एक जगह और इस बात को रख चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब को मैंने रोते हुए ज़िंदगी में कम देखा। मेरे हाल से 2 ही मौके थे, उसमें से एक मौका ये था कि जब मशरक़ी पाकिस्तान पैदा हुआ रात भर वो रोते रहे। इस बात को एक्सेप्ट करना उनकी भी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जितने शौक से बनाया था, जितने हुकूक के एतबार से बनाया ना, हुकूक और सिक्योरिटी बिल्कुल। और फिर अगर अगर दो भाई घर के अंदर भी मिसाल के तौर पर उनको राइट्स नहीं मिले तो वो 2 भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। घर के अंदर भी अगर विरासत के मुकदमा सही तरह से, यानी विरासत के मामला भी सही तरह से न हो तो भाई नहीं रहता फिर वो मुकदमे करता है, फिर वो एक दूसरे से लड़ाई होती है। तो यही हुकूक की बात थी। और आपने बड़ा खूब ये कहा कि जनाब इससे हमने क्या सीखा। तो मैं समझता हूँ कि जो तजिया हुआ था, जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के एतबार से, उसमें शायद 2 जजेस और थे, जी है ना, तो जो तजिया हुआ वो भी नेशन से छुपा रहा बहुत अरसे तक। ये तो इत्तेफाक से जनाब इसकी 2 या 3 कॉपी थी। तो कहिए कि किसी ने इंडियन न्यूज़पेपर के अंदर रिलीज कर दी तो हमारी पहले हिंदुस्तान में आई, फिर पाकिस्तान में आई, बिल्कुल सही, वरना तो ये भी छिल जाता। उस तजिए के अंदर सियासी असेसमेंट भी था, जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ जो कुछ अफसरान फौज ने भी वहां पर किया उसका भी जिक्र था। और अगर ये बात खुल जाती
اس کے اندر کھلی کیوں نہیں؟ کیونکہ بھٹو صاحب کے سیاسی اعتبار سے جو آبجیکشن انہوں نے رکھے تھے وہ بھی آنے نہیں دیے، اور وہ بھی ان میں بھی ان کا بھی نام آ رہا تھا، ان کا بھی نام آ رہا تھا۔ بریک لے لیں، بریک بعد تھوڑا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ رہے گا یہ بڑا اہم واقعہ، وہ نسل جو آج سے 40 سال پہلے پیدا ہوئی، اس کو نہیں معلوم کہ مشرق پاکستان کیا تھا، کس طریقے سے علیحدہ ہوا، لیکن یقینی طور پر آج جو ہمارے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ سنیے، اور ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں وہ اس معاملے میں بڑا بے لاگ تبصرہ کریں گے، اور ایک ایسا غیر جانبدار تبصرہ کریں گے کہ ہمارے سامنے وہ حقائق کھل کے سامنے آئے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے مشرقی پاکستان کے مسلمان بھائی ہم سے ناراض ہو گئے، اور ایسا ایک مسلمان نے جسے مسلمان کو قتل کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے بعد دوسرا قتل عام ہوا وہ بنگلہ دیش بننے کے دوران ہوا۔ یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم پروگرام کر رہے ہیں سکوت ڈھاکہ، یعنی مشرقی پاکستان کس طریقے سے پاکستان سے علیحدہ ہوا، کیا صورتحال تھی۔ ہمارے ساتھ شریک دوستوں میں جناب عارف علی صاحب اور جناب ظفر اسلامی صاحب اور بیرسٹر شاہد جمیل صاحب۔ وقت جانے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی، میں آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کیفیات، اور کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوگا، بہت محدود ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 4-5 وجوہات ایسی ہیں جو اس پاکستان میں آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو ڈیولپمنٹ، مثال کے طور پر اگر نان پروپورشنل ہے کوئی صوبہ یہ محسوس کرے کہ اس میں یعنی عدم مساوات، یعنی ترقیاتی منصوبے میں عدم مساوات۔ اچھا، غربت کا تناسب مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ تھا۔ اچھا، اس کی بنیاد نوکریوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے فوج کے اندر ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ 5 فٹ اتنے انچ کا آدمی بھرتی ہوگا، اس سے چھوٹا نہیں۔ تو جنرلی مشرقی پاکستان کے بھائی ہمارے جو تھے وہ 4 انچ کا اسٹیٹسٹیکل ڈفرنس تھا ایوریج ہائٹ کے اندر بٹوین ویسٹ پاکستانی اور مشرقی پاکستان۔ فوج میں وہ بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ دارالخلافہ چلا گیا کراچی سے اسلام آباد، تو ان کو بڑے بڑے اچھے لوگ آئے تھے نا، مگر جنرل پاپولیشن ٹرینڈ جو تھا وہ شارٹر ہائٹ، جس کے اندر امکان ان کا پھر کم ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں دارالخلافہ چلا گیا۔ اب لوگ پہلے کراچی آ کر مسائل حل ہوتے تھے، تو ڈیولیوشن نہیں کی، ٹھیک ہے نا، مسائل وہاں نہیں حل ہوتے تھے، سپریم کورٹ کے لیے یا کسی بھی کورٹ کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد اسلام آباد جائیں، تو یہ بھی اخراجات بڑھ گئے۔ پھر جھوٹ کے اعتبار سے وہاں پر ایک جنرل ٹرینڈ تھا کہ میجر فارن ایکسچینج ارنر جو تھا وہ کپاس تھا، ہے نا، اچھا نہیں معاف کیجیے، جھوٹ تھا، پٹسن۔ اچھا، اور اس کے اعتبار سے جو میجر فارن ایکسچینج ارنر تھا، پھر ایکسپینسز ہمارے کیا تھے، ہماری فوج پر بہت زیادہ ایکسپینسز تھے، تو ان کو یہ تکلیف ہوتی تھی۔ کشمیر سے بھی ان کا لنک کمزور اس وجہ سے ہونے لگا کہ انہوں نے کہا بھائی فوج کے اوپر تم خرچ کر رہے ہو، یہاں بھوک ہے، مفلسی ہے، غربت ہے۔ پھر جو حادثہ ہوا آپ کو یاد ہے نا، جو سیلاب آیا مشرقی پاکستان کا اکتوبر میں، جب الیکشن ہونے والا تھا تو سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوا۔ پھر بھاشانی صاحب نے الیکشن سے انکار کر دیا تو مجیب الرحمان وہاں پر اکیلے رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں تو چلتی آئیں۔ پھر جب ایک مرتبہ الیکشن ہو گیا تو بھٹو صاحب کا رول میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی شہادت کے بعد اس رول کا ذکر نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو وہاں جائے گا، ہاں تم ادھر، ہم ان کی منہ سے نہیں نکلا تھا، مگر انہوں نے جو بات بیان کی تھی وہ یہی تھی کہ تم ادھر اور ادھر ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسمبلی کے اندر بحث ہونی چاہیے تھی انہوں نے اسمبلی میں جانے سے انکار کیا۔ اور جب آرمی ایکشن کال ہوا 23 مارچ کو اور 26 مارچ کو ڈھاکہ کے اندر انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان میں لینڈ کرتے وقت انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان۔ اچھا یہ بتائیے ظفر صاحب صاحب، آپ کی تاریخ کے طالب علم ہیں اور آپ انٹرنیشنل افیئر طالب علم ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے اور ہم نے اخبار میں پڑھا چکا، ہمارا شروع میں کیریئر تھا، معمولی سے صحافی تھے، تو اس میں یہ تھا کہ 5.5 نکات جو ہے وہ منظور کر لیے گئے تھے، مطلب مغربی پاکستان بلکہ وفاق میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ناکام کیسے ہوئے شیخ مجیب کے درمیان، یعنی عوامی لیگ کے درمیان، اور ریسٹ آف پیپلز پارٹی اور یہ خان کے ساتھ؟ یہاں صاحب آئی تھنک آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا ریٹریکٹ کر کے اس پہ آتا ہوں۔ جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دن کے بارے میں ہماری فیلنگ کیا ہے۔ 40 سال پہلے آج کے دن مجھے یاد ہے میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن میں، لوگ بڑے ایکسائٹیڈ دیکھا کرتے تھے وار نیوز کیپچر کرنے کو، تو ایک چھوٹا سا اعلان آیا کہ جی مقامی سمجھوتے کے تحت ایسٹرن پاکستان میں جنگ بند ہوئی ہے، اینڈ دیٹ واز ایکچولی این اناؤنسمنٹ آف سرینڈر آف پاکستان آرمی ان ایسٹ پاکستان۔ اچھا، اب ہوا کیا اس کا نتیجے میں کہ پاکستان الگ ہو گیا ہم سے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ میجورٹی تو وہ تھا پاکستان،
پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اس نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا، اور یہاں کے جو پروونسز تھے وہ ویسٹ پاکستان کے، وی کیم آؤٹ ایز اے ریزیڈیول پاکستان. نہیں تو مگر یہ بتائیے کہ مذاکرات کہاں سے ناکام ہوئے؟ مطلب ایک تو یہ کہ 5.5 جو تھے وہ منظور کر لیے تھے، وفاق نہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ بات یہ ہے کہ 5.5 منظور کرنے 6 نکات پر کام تھے نا شیخ مجیب الرحمان صاحب. ایشو 6 نکات کا نہیں تھا اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایشو تھا وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ایک احساس سے محرومی کا، ایک جو اکنامک فرسٹریشن ڈسپیرٹی جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور دوسرا ایشو یہ تھا لیک آف ولنگنیس ٹو ایگری ٹو اے سیٹلمنٹ، بیکاز ہم جا کے میجورٹی کی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے جہاں 56% ریپرزینٹیٹو. نہیں تو کون بیٹھنا چاہتے؟ کون؟ مطلب کھل کے بات کریں آج تو مطلب جی میں کھل کے میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں. مجھے صرف ایک سیکنڈ کی یہ اجازت دے کہ یہ سروردی صاحب تھے بھابھی کے نانا، جنہوں نے 1956 میں یہ سرنڈر کیا تھا کہ پیریٹی کی بیسس سے کانسٹیٹیوشن بناؤ. پاکستان میں 9 سال نہیں بنا کانسٹیٹیوشن، اس خوف کی وجہ سے کہ 56% ایسٹ پاکستانی پارلیمنٹ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، وہ میجورٹی ہو جائیں گے. ہم نے کبھی بننے نہیں دیا. راضی کب ہوئے ہم؟ جب وہ پیریٹی کی بات ہوئی. اب جب یہ دوبارہ وقت آیا اس کو وزٹ کرنے کا، تو یہاں سے ہماری جو لیڈرشپ ایمرج ہوئی تھی آغا صاحب، وہ تھی جو لیڈر ایمرج ہوئے تھے وہ ہمارے بھٹو صاحب تھے. چلو میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بریک سے پھر میں آپ ہی تک آؤں گا، اور آپ کا آخری جملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر بھٹو صاحب تھے. اور تو ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویڈیو چلی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت کے بعد دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا جو المناک واقعہ ہوا تھا، کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیا ہم کوئی ایک ایسی مطلب یہ کہ ویژن رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو مستحکم کریں، اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم نہ دہرائیں؟ لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اور ہم جس افراتفری کا شکار ہیں غالباً اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. وقت کی جانب سے پہلے میں جناب ظفر عثمانی صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت مغربی پاکستان کے ایک ہی لیڈر تھے بھٹو صاحب. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی آغا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں 2 لیڈر ایمرج ہوئے تھے، اور یہ وہ سال تھا اتفاق سے جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. ہم لوگ فائنانس سروسز اکیڈمی میں تھے، اور یہ آخری بیچ تھا آغا صاحب جس میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے پروبیشنر ساتھ تھے. اور آپ کو پتا ہے جب آپ اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو بہت اچھی گاڑی دوستی ہوتی ہے تمام نیشنلٹیز، اور ان سے بڑھ کے تو بہت بلینڈڈ ایک ٹیم تھی. اور ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ ڈائننگ روم میں جب یہ الیکشن کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے، اور اس حال میں مجھے یاد ہے 40 لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے ریزلٹس آ رہے تھے نظر آ رہا تھا کہ یہ تفریق شروع ہو گئی ہے. جب کوئی کی اگر کسی کی جیت ہوتی تھی تو وہاں سے ایک نعرہ لگتا تھا اور ایک خوشی کا اظہار، اور یہاں سے ذوالفقار بھٹو صاحب کی کوئی اگر جیت کا پیپلز پارٹی کے کوئی اعلان ہوتا تھا تو ایک ویسٹ پاکستانی پروبیشنرز جو تھے ان میں تو یہ جو ڈیوائڈ تھا، تو اس میں 2 لیڈرز ایمرج ہوئے اس الیکشن میں، ایک ایسٹ پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ، یہاں سے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار بھٹو صاحب. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب کو 2 صوبوں میں اکثریت حاصل تھی، باقی تو نہیں تھی. وہ ویسٹ پاکستان کی ٹوٹل اگر آپ دیکھیں اس کانٹیکس میں، اور پلس یہ کہ ہی ہیڈ اے کمانڈ، اس لیے کہ اس کے بعد کے سارے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایسے نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں. جب وہ اسمبلی کال کی گئی 23 مارچ کو ڈھاکہ میں، اور اس سے پہلے ایک کنڈیشن رکھی گئی یہاں سے ویسٹ پاکستان یا کہہ لیں یا بھٹو صاحب کی طرف سے کہ کچھ معاملات اسمبلی کے باہر طے کر لو. آج ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی، سپریم میں پارلیمنٹ میں آ کے بات کرو. اس وقت یہ ایک سوال اٹھا کہ کچھ معاملات پہلے باہر طے کر لو پھر اسمبلی. اچھا تو اجلاس ملتوی ہوا وہ؟ دس واز اے ویری illogical thing. ملتوی ہوا نا تو کس نے کیا؟ اجلاس کو ملتوی کروایا گیا. پریشر تھا. جنرل یحییٰ صاحب تو وہاں سے جب آئے تھے ڈھاکہ سے تو بہت خوش آئے تھے کہ ٹھیک ہے اسمبلی اجلاس ہوگا. یہاں سے ان کو پھر یہ میسج ملا یہاں کے سیاستدانوں سے. 3 دن لاڑکانہ میں رہے، آپ کو یاد ہوگا. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کو ہم ملتوی کرتے ہیں، اور ملتوی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس پوری بنیاد کو ہم اب کھٹائی میں ڈال چلیں. اچھا شاہد جمیل صاحب یہ بتائیے آپ، چونکہ آپ کا تو بڑا اس سلسلے میں تجربہ بھی ہے، اور آپ کے جو نانا تھے وہ دونوں یعنی مشرقی
بنگال اور مغربی بنگال کے یونائٹڈ بنگال کے چیف منسٹر رہے خیر وزیر صاحب. اب یہ بتائیے کہ کہاں سے یہ آپ کو محسوس ہوا ان 40 سالوں میں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے جو 6 نکات اپنے پیش کیے تھے وہ نکات میں جو ہے میں نے پھر بھی ظفر عثمانی صاحب سے پوچھا تھا کہ 5.5 تک تو سمجھوتا ہو چکا تھا, وہ آدھا سمجھوتا کیسے رہ گیا, پھر اس کے بعد یہ دوری کیسے پیدا ہوئی؟ مجھے نہیں پتا کہ 5.5 کا سمجھوتا, میں اخبار میں تھا اس لیے مجھے معلوم ہے. میں مجھے نہیں, اخباروں میں بھی آئے بھی ہو جاتا نا تو بھی نہیں ہونا تھا. نہیں ہونا تھا. دیکھیے جو جس طریقے سے سیاست چل رہی تھی, جو بیانات آ رہے تھے, اسے صاف ظاہر تھا. اب آپ جو ذکر کر رہے تھے پولش ریزولوشن کا, تم ادھر اور ہم ادھر, میں ذرا چاہ رہی تھی کہ آپ کو ذرا وہ پڑھ کے سناؤ. خالد حسن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جھوٹ ہے, تم ادھر ہم ادھر نہیں. یہ ایک عباس اختر صاحب انہوں نے ایک ہیڈ لائن بنائی. حقیقت کیا تھی تو وہ پھر باقاعدہ کوٹیشن دیتے ہیں ان کے جملے کی. اب ہم سب یہاں پہ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے 15 مارچ کو کہا if power is to be transferred to the people before constitutional settlement, then it is only fair that in East Pakistan it should go to the Awami League and in West Pakistan to the Pakistan People's Party. یہ اس قسم کے بھٹو صاحب کا ہوتا جی ان کے الفاظ خالد حسن صاحب کی طرف. اچھا, خالد حسن واجد حسن کے بڑے بھائی تھے. جی. اب نتیجہ جو ہے, اگر آپ اس کو بھی جملے کو دیکھیں, کوئی ایسا جمہوری اور کانسٹیٹیوشنل آئینی یا کوئی قانونی شخصیت ایسی بات کر سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ پار دونوں کو ٹرانسفر کر دیں؟ تو بات تو وہی ہو گئی, تم ادھر ہم ادھر. ایک عجیب چیز ہے. اگر کسی صحافی نے بالکل صحیح لکھا, مفہوم تو وہی ہے, تو اس کو ڈینائی کرنا میں سوچتی ہوں کہ ان کی مائنڈ سے سوچ نظر آتی. تو جب یہ سوچ ہے کہ آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹرانسفر آف پاور کریں, تو 6 پوائنٹ کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہاں پہ تسیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ریزولوشن جو انہوں نے پھاڑا, اب دیکھیے ریزولوشن کا بھی سلسلہ دیکھیے. اگر آپ صرف ڈیٹس دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ بلاکیڈ ہو گیا تھا اس پاکستان میں بے آف بنگال میں. ٹھیک ہے, نیول بلاکیڈ انڈیا نے کر دیا, کوئی نہیں آ سکتا. ہمارے تعلقات ایک سال کی موبائل فون وارنٹی کے ساتھ تعلقات ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ سری لنکا سے وہ گزار جائے, وہ بھی کرتے سے بھی کرتے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ پہنچتے 14 دسمبر کا. 14 دسمبر میں سب سے پہلا اعلان آتا ہے کہ یو ایس کی 7th فلیٹ, جس کی ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ وہ موبلائز ہو کے موو کرتی ہے, اور ابھی شروع ہو رہی ہے ٹو کم ان ٹو دس بنگال. ہاں, ابھی تو پہنچ گئے, 3 دنوں کو لگتے وہاں پہنچتے ہوئے. اس زمانے کی 73 کی بات کریں, 71 کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطلب 14 تاریخ یا 17 کو پہنچیں گے. 14 کو بھٹو صاحب اعلان کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر پاکستان, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر. اب وہ کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں نیو یارک میں سیکورٹی کاؤنسل کو کنوین کیجیے پاکستان کی طرف سے, اور وہ سیکورٹی کاؤنسل کنوین ہوتی ہے, اور 3 ریزولوشن قرارداد ہیں وہاں, پولش, رشین اور اینگلو فرینچ, ان کی سب میں بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ سمجھیے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں صحیح نہیں تھی. لوز فیڈریشن ہو جائے, نہیں, لوز فیڈریشن کی بات انہوں نے ودرال کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے پاکستان ہٹ جائے, تو اس پر ہم نے اعتراض کیا, تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اس کو تبدیل کیا. 15 تاریخ کو تبدیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں ودرا کریں. اور سویلین گورنمنٹ پار لیں, یہ بات نہیں تھی کہ آپ جس جو الیکٹ ہوا ہے آپ اس کو دیں. بات یہ نہیں ہو رہی کسی اور چیز کی. اچھا, اب یہ بات ہو رہی ہے اور وہ رکھا ہوا ہے. اچانک ہماری میں یہ بھی مان لیتی ہوں یا کنسیڈ کرتی ہوں, صرف آج میں کا یقین نہیں کرتی, میں یہ بھی مان لیتی چلیے کہ انہوں نے ریزولوشن نہیں پھاڑا لیکن اپنے نوٹس پھاڑ لیے, چلیے وہ بھی لے لیجیے, مگر اٹھ کے تو چلے گئے, واک آؤٹ کیا انہوں نے. اور جملہ کیا تھا کہ میں نہیں اس سے شامل, میں نہیں ہوتا اس سے, کر کے نکل گئے. آپ ڈپلومیٹ ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ کا کام ہے کہ آخری وقت تک آپ کا لوہا منوانا اس ایوان کے اندر. آپ شور مچاتے رہتے, آپ بائیکاٹ نہیں کرتے. بائیکاٹ سے کیا ہوا؟ نتیجہ کہ ہمارے طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا, وہاں سے وہ چین کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کی US 7th فلیٹ آئی تو چیز کیا ہے؟ اگر 17 کو آتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کو US 7th فلیٹ کو فیس کرنا پڑتا. اتنی بات تک, اتنی دور بات نہیں جاتی. تو اس سے پہلے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. نتیجہ ہے کہ 15 کو آپ واک آؤٹ کر گئے اور 16 کو ہم گر گئے. چلیں ایسا کرتا ہوں, تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, پھر ہم آپ کی طرف خاتون حضرات تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.
یاد رکھیے کہ آج 40 برس پہلے مشرقی پاکستان کا حصہ تھا، اب وہ بنگلہ دیش ہے، وہ ترقی بھی کر رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مسلمان وہاں رہتے ہیں اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، لیکن ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سبق ہم نے نہیں لیا۔ آج بھی جو پاکستان میں افراتفری نظر آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی سیاست میں انصاف قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بات چیت جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، وقفے بعد دوبارہ ہم خدمتم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا المیہ کتنا افسوسناک تھا، کتنا دردناک تھا۔ مسلمان نے مسلمان کو مارا، اور میں سمجھتا ہوں تحریک پاکستان کے بعد اور پھر تحریک پاکستان کے دوران جو مسلمان شہید ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سب سے بڑا خون خرابہ مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بننے کے دوران ہوا۔ شاید جمیل جی یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے جب آرمی ایکشن کا حکم دیا اور پھر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایک آگ اور خون کی ہولی چلنے لگی، تو آج بتائیے کہ یحییٰ خان کو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ یہ آرمی ایکشن کا اجازت دے رہے ہیں اور آرمی ایکشن ہو رہا ہے تو پھر تو مذاکرات اور سیاسی گفتگو تو تقریباً ختم ہو چکی۔ وہ تو ہوا جب ختم ہو گئی، اور ایک بہت بڑی اس کے بعد بھی امکانات تھے، مجھے یہ بتایا اس کے بعد امکانات نہیں تھے، اس کے بعد امکانات نہیں تھے۔ جو موقف بھٹو صاحب نے لیا، جیسے بالکل ظفر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اسمبلی پوسٹ پون ہو گئی، تو بات جس طرح بلی تو تھیلے سے نکل آئی۔ اب آپ کس طرح مذاکرات کو چلائیں گے؟ معاملہ تو کشیدگی پہ چل پڑا، اور پھر جب ایک عنصر گورنمنٹ میں بیٹھ کے یحییٰ خان کو دبوچ رہا ہے کہ آپ کریں آرمی ایکشن، اور آرمی ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ صرف آرمی ایکشن کو تو یحییٰ تو نہیں کی، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے ویسٹ پاکستان میں، یہ تو ہو رہا ہے آپ کی باقاعدہ جو فوج وہاں ہے وہ کر رہی ہے۔ جب وہ کر رہی ہے اور آرمی ایکشن ہوتا تو کہا جاتا پاکستانی سیو، تو اس کا مطلب ہے کہ سویلین اور جو ہماری ویسٹ پاکستان سویلین اور یہ ان کے ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ اب صورتحال جب آگے آتی ہے، یہ آپ نے بہت اچھے سے بلا کہا کہ سویلینس اور آرمی ملے ہوئے تھے، اور یہ ویسٹ پاکستان سویلین جو گورنمنٹ میں بیٹھے تھے پلس آرمی کے چند عنصر۔ اب آرمی کی بات ہر وقت کی جاتی ہے، میں اس سے ذرا اتفاق نہیں کروں گی۔ میں آغا صاحب میں صرف وہی میں تشریح کرنا چاہوں گا، فرد ہم وکیل ہیں، ہم میں اچھے بھی ہیں، ہم میں برے بھی ہیں، ڈاکٹروں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کیونکہ آپ سوچتے کہ فوج میں سارا ادارہ کر رہا تھا، نہیں۔ آج اگر آپ جنگی قیدیوں سے پوچھیں، آپ بات کریں ان لوگوں کو جو تعینات کیے گئے تھے مشرقی پاکستان میں، آپ ان کو بولتے ہیں آج بھی خون کے آنسو ہوتے ہیں، مگر پاکستان کی محبت میں خاموش ہے۔ اور سرنڈر نہیں کیا تھا، سرنڈر کا تو کہانی اور تھی، وہ تو پوری الگ کہانی۔ اور میں اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہوں گی، بڑی بات کی گئی ہے 30 سال سے کہ یہ وہاں پہ 40 سال سے کہ یہ وہاں پہ انہوں نے یہ گند مچایا وہ گند مچایا، حقیقت جیسے کہ صرف انہوں نہیں کیا، دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، غلط۔ اچھا میں اس کی دلائل کس سے بولوں؟ میں کہوں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ جانبدار ہے، میں کہتی ہوں میں آپ سے کہتی ہوں ڈاکٹر شرمیلا بوس نے جو سبھاش چندر بوس کی پوتھی، انہوں نے ایک اسٹڈی نکالا، اور اس کے اندر انہوں نے نکالا کہ اس زمانے میں کس طرح سے مفتی بہینی اور انڈین سمپل ٹریڈر انہوں نے اور انڈین آرمی والے اتنی زیادہ مظالم انہوں نے کیے، کتنی زیادہ انہوں نے گند وہاں مچائی، وہ بھی ہے۔ کیونکہ آج تک ہم ایک حصہ کہانی کی بات کر رہے ہیں، کچھ کتاب کے علاوہ بھی 3-4 کتابیں اور آئی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی بہانی جو تھی وہ بنگلہ دیش میں اندرا گاندھی نے بنوائی، اور یہ کہ وہاں سے انڈین آرمی ان کو ٹرین کرتی تھی، اور ٹرین وہ تو خود مانتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ ایک بات آپ سے بہت بڑا بات ہے، آج انصاف کی بات ہونی چاہیے، تو پھر ایک طرف کی کہانی کیوں کہتے ہیں، جو ہمارے سوشلسٹ بھائی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ترقی کرنے کہتے ہیں، کیوں نہیں تاریخ کا دوسرا حصہ دکھاتے، کیوں نہیں تفصیل کا دوسرا حصہ دکھلاتے؟ چاہتے نہیں دکھانے نا، نہیں دکھانا چاہتے، ان کی اپنی پروپیگنڈا آفینسو یہ ہے کہ اس کی بات نہ کرو، صرف ایک ہی چیز کی بات کرو اور ڈیوائڈ کرو۔ اور آج میں یہ بات جو علی صاحب کہہ رہے تھے میں اس سے تائید کروں گا کہ خطرناک ہے، یہ ابھی تک یہ کھیل چل رہا ہے، پاکستان کو اس کی زد میں لا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہے، جو وہاں پہ اس وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں زیادہ کی جا رہی، بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ بات ہم ہزاروں چیز کی کر رہے ہیں، ہم بات اگر ہم ہو گئے بھر کی عوام شدید اس وقت تو درد جو زخم ہمارے ان علاقوں میں ابھی ہے
اور ہے اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے عارف علی صاحب کہ اگرتلا قاضی کیس کے بارے میں جو کتابیں آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ باقاعدہ شیخ مجیب الرحمان ان کانٹیکٹ میں تھے اور یہ اگرتلا قاضی کیس بالکل صحیح تھا, لیکن نواب نصر اللہ خان نے صرف اپنی سیاست کے لیے انہوں نے بالکل یہ کہا کہ نہیں یہ اگرتلا قاضی کیس نہیں ہے, مجیب الرحمان کو چھوڑا جائے اور ڈیتھ میں وہ شامل ہوئے کراچی کے اندر آ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگرتلا قاضی کیس؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگرتلا سازش کیس تھا, جینوئن تھا. ایوب خان صاحب کو جب بہت پریشر ڈالا گیا اس بات کا جو مجیب الرحمان کو دلایا گیا, بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ جناب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے اہمیت نہیں, اگر مجیب الرحمان نہیں آئے تو ایوب پھر ایوب خان صاحب نے لکھا اپنے نوٹ کے اندر بھی لکھا اور بعد میں پبلش ہوا تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ود دس, اس لیے کنوینس کہ اگرتلا کا سازش کیس جینوئن. میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو جب ایک سولوشن بنا کر کہیں استعمال کیا جائے تو وہ کہیں کی بھی فوج ہو وہ غلط نتائج نکلتا ہے. جو گنگ ہو ٹائپ کے پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کو ڈالو 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, ہے نا, کچھ لوگوں کو پکڑ لو, کچھ لوگوں کو مارو, یہ جو سارے غدار ہیں ان کو پکڑ لیں اور یہ کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عراق کو دیکھ لیجیے, وہاں پینٹاگون اور پینٹاگون کے فوجیوں نے امریکہ کو جس چیز کے اندر ڈالا امریکہ کی اپنی معیشت خراب ہوئی. پھر افغانستان کو دیکھ لیجیے, وہاں سے بھی انسیکٹر, پھر ویتنام کو دیکھ لیجیے, وہاں سے بھی انسیکٹر. فوج کا سولوشن کوئی نہیں, چاہے ہم بلوچستان میں استعمال کریں چاہے مشرقی پاکستان میں استعمال کریں, فوج سولوشن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں پولیس ریزولوشن اور یونائٹڈ نیشن میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک معاملہ بہت آگے نکل چکا تھا, یعنی پھر ریکوری کا امکان نہیں تھا, جو ایٹروسٹیز تھی کے الزامات لگ چکے تھے, وہ پھر فینس مینڈنگ صرف اتنی ہوتی کہ 1 سال بعد کوئی اور واقعہ پیش آتا اور وہ الرجی ہو جاتی. ہم نے تو لوز کیا فوجی ایکشن میں, ان کو لوز کیا, ہم نے لوز کیا 67 کے بعد سے ان کو لوز کرنا شروع کیا. میرے ہمدرد ہیں جو بریگیڈیئر اور پریزنر آف وار بنے وہاں پر, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بارڈر کرمش ہوا 67 میں اور وہ وہاں پہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جسور واپس آئے تو لوگوں نے پبلک نے ہمیں ہار پہنائے, ہمارے پر پھول کیا. یہ 67 کی بات ہے نا, اتنی جلدی کیا ہوا انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا. اب آپ اگر آج بلوچستان میں کہیں کہ ہندوستان اپنا رول پلے کر رہا ہے, پہلے ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں رکھیں گے تو یہ انڈیا بھی کھیلے گا, امریکہ بھی کھیلے گا, ہے نا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ فوجی ایکشن ہم وزیرستان میں کر رہے ہیں, فوجی ایکشن عراق میں اور افغانستان میں امریکہ کا فیل ہو گیا. ہم کون سی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اپنے لوگوں پر ظلم کریں؟ لہٰذا ہم نے سیکھا کہ یہ جو مفتی باہنی کی بات ہو, فوج کی بات ہو, اگرتلا سازش کی بات ہو, دیز آر آل سمٹم. پتہ ہے حضرت صاحب ہمارے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ الجھ جاتے ہیں کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی, مجیب الرحمان صحیح تھے یا غلط تھے. ریئل جو ایشو ہے وہ ہے کہ اکنامک ڈسپیرٹی تھی یا نہیں تھی, جس نے وہ بلوچستان میں جو آج ہے موجود, اور جس ڈسپیرٹی نے, جس فرسٹریشن نے, جس ایکسپلائٹیشن نے ان کنڈیوسو انوائرمنٹس کو جنم دیا جس میں مجیب الرحمان کی بات سننے لگے لوگ. انڈیا کے لیے آسان ہو گیا آ کے لڑوانا, جس میں اگرتلا کی سازش پاسبل ہوئی. ایک اچھے اسٹیبل کنٹری میں نہیں ہو سکتا کہ جس میں مشرف صاحب نے کہا گولی یہاں سے نکلے گی اور جہاں جائے گی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں وزیرستان اور بلوچستان کی مناسبت سے میں ایگری نہیں کرتی. وزیرستان الگ مسئلہ ہے, وہاں پہ مسئلے ہیں اور وہ طالبان ہیں اور وہاں پہ اس کو کنٹین کرنا. بلوچی یہ نہیں کر رہے, اب بلوچستان کے لوگ یہ نہیں کر رہے. بلوچستان اپنے اندر بیٹھ کے ان کو تکلیف دی جا رہی, ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ کہنا ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, لیکن یہ ملٹری اور سویلین مل کے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے. خلیج نہیں, یکجہتی سے کرنا پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. ملٹری سولوشن ایشوز کو سمجھے, ڈیوائڈ کر کے نہیں, ہمیں یکجہتی کی طرح ایک کمبائن. میں آپ سے ایک سوال کروں گی, آپ تینوں شامل. آپ مجھے نکسن کے اور اندرا گاندھی کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی تو نکسن نے تو اوکے کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو آپ پڑھ لیجیے کتابوں میں. کس کتاب؟ نکسن نے. کس کتاب میں؟ یہ نکسن کی جو نہیں, یہ بات لکھی گئی ہے نیریٹو. یہ چیز اس طرح نہیں تھی کہ اس طرح کیا جائے گا. بات اپنی زبانی بات کرو, بات کچھ اور تھی. ہر چیز کی حد تھی, ہر چیز کی بہت سی چیزیں وہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عوام کیا کر رہی ہے. اگر وہ ہماری اگر میں نکسنی کے نیچے تو 7th فلیٹ گئی بے آف بنگال میں, سنگاپور میں آ کر رک گئی تھی نا. نہیں, اٹ واز آرڈرڈ ٹو موو انٹو دی بے آف بنگال.
باقاعدہ میرا خیال نہیں، یہ باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے. پہلو اجاگر کیے ہیں جنرل نیازی کے حوالے سے. شب و روز سے یہ اچھا شب و روز تو حمود الرحمان کمیشن نے بھی بڑی سر کو بتا دیا. اچھا مگر آپ سیکھے کیا؟ ہم کیسے سیکھیں؟ دیکھیے ہم نے تو حادثہ دیکھا ہے، اس کی وجوہات تو ہم نے دیکھی نہیں. ہم تجزیہ کر رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے سب کے ثبوت لیے 2 سال انویسٹیگیٹ کیا، اس کی رپورٹ ہم سے چھپا لی گئی. کم سیکھیں نہیں 2 سال نہیں دیا. حمود الرحمان کی رپورٹ 1972 میں شروع ہوتی ہے اور بائی April میں اٹ از اناؤنس پاسبلی تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کو، بہت جناب بہت شکریہ آپ کا. اور خاتون حضرات آپ کو بہت شکریہ. بات اس یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ آج 40 برس ہو چکے ہیں، مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، وہاں کے عوام کے اس وقت تک جو ہے وہ قوم رہتی ہے جب کہ اس کے تمام جو یہ اکائیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا انصاف کیا جائے جو کہ نظر آئے، اور ان کے ساتھ ایسی گرم جو ایک خاص صوبے کو اپنے یہاں سے پاکستان میں حکومت کرنے کا، باقی جو ہیں وہ ان کے مطلب یہ جب بات گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ کا انداز جو ہے یہ بڑا منفی ہے، یہ بڑا غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اس پاکستان کے سب ہمارے بھائی ہیں، ان کی عزت کرنی. سوشل کانٹیکٹ، ایک پولیٹیکل کانٹیکٹ ہم دوبارہ مطلب یہ کہ آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن ہم دیکھیں اور اس کانٹیکٹ کے تحت ہم یہ کہیں کہ ہم جو بھی ان کے ڈیمانڈس ہیں معاشی، سماجی، سیاسی، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. کسی میں پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ خدا و تعالیٰ کوئی دوبارہ ایسا المناک واقعہ نہ ہو جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے، تم بھی دیکھو